अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, अगर पार्लियामान की बात करें तो पार्लियामान के हवाले से आज एक बड़ा दिन था। उसकी दो तीन वजूहात है। पहले तो ये कि जो फाइनेंस बिल है वो मंजूर हो गया, बावजूद इसके कि अपोजिशन तो रोला डालती है, लेकिन जो हुकूमत इत्तेहादी है उन्होंने भी इसको अवाम दुश्मन करार दिया था। और सुने आप ज़रा हसासियत चेक करें इन अरकान पार्लियामेंट की, कि आप खुद कह रहे थे कि ये अवाम दुश्मन है, अवाम पे बोझ डाल दिया है, फला फला, और आज खुद ही पीपल्स पार्टी ने एक और बिल पार्लियामेंट से मंजूर करा लिया, जो कि कसरत राय से मंजूर भी हो गया, कि अरकान की सैलरीज़ में यानी पार्लियामेंटेरियन की सैलरीज़ में इजाफा किया जाए, उनकी जो सफरी अखराजात हैं वो बढ़ाए जाए। बढ़ाए से मतलब ये है जो उनका रीइंबर्समेंट होता है और ये तमाम चीज़ें। लेकिन बहरहाल दिस इज़ पॉलिटिक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो अमेरिकन कांग्रेस में जो करारदाद पेश हुई थी, जिसमें 368 मेंबर्स थे और 7 के अलावा तमाम के तमाम ने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं, उसमें मदाखलत भी हुई है, बेज़ाब्तगी भी है, उनकी तहकीकात कराए। ये बात हमारी अशराफिया को बहुत बुरी लगी, और बुरी इसलिए लगी कि उन्होंने कहा कि जी ये तो मदाखलत है और पाकिस्तान के किसी भी मामलात में मदाखलत नहीं होनी चाहिए, और मदाखलत हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और इतनी बुरी लगी है, मदाखलत को इतना नापसंदीदा करार दिया कि आज पार्लियामेंट में एक और करारदाद पेश हुई और उसका दिया कि हमें किसी की मदाखलत मंजूर नहीं है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन सवाल ये है, मदाखलत मंजूर नहीं होनी चाहिए और मदाखलत किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू भी नहीं होना चाहिए। जब यही बात पीटीआई के दौर में इमरान खान साहब कहते थे या उसके बाद कहते थे खान साहब कि जी मदाखलत हुई है, और उसका सबूत ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जब इजलास हुआ था उसमें भी इस बात को तस्लीम किया गया था कि साजिश नहीं हुई है, ताहम मदाखलत हुई है। लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा यादगार और बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जी अमेरिका तो बोलेगा, और अगर हमने अमेरिका कुछ कहा तो फिर अमेरिका पता नहीं क्या कर देगा। बहरहाल इसके जवाब में इसाक डार साहब जो कि हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुनते हैं। चंद चीज़ें हैं जो बड़ी सेंसिटिव और टाइम उस पर शायद एक दिन की भी डिले मुनासिब नहीं है। हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। ये कोई तुक नहीं है। मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड ऑल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है। बोथ ट्रेजरी बेंचेस के जो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और अपोजिशन के साथ शेयर होगी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट that we should must come in unity with a clear resolution against or in response to the US resolution. अच्छा, वो जो रेजोल्यूशन जिसकी वो बात कर रहे हैं कि जवाब में लेकर आएंगे, साडर साहब को ये 27 जून का स्टेटमेंट है और आज वो रेजोल्यूशन आ भी गई और वो पास हो भी गई। लेकिन मैं बड़ी हैरान हो रही थी ख्वाजा कि ये साडर साहब कह रहे थे कि म्यूचुअल डिग्निटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो कौन होता है मदाखलत करने वाला। लेकिन जब ये बात खान साहब कहते थे तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब जो कि अभी वजीर दिफा हैं 31 मार्च 2022 क्या कह रहे थे वो भी सुन लेते हैं। अमेरिका जो है अगर वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। बहरहाल जब आपको सूट नहीं करता तो वो अच्छा नहीं होता, जब आपको सूट करता है तो फिर अमेरिका माई बाप होता है। आगे बढ़ते हैं। क्विक मैं आपके सामने रख देती हूँ करारदाद का मतन। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान अमरीकी नुमाइंदगान की तशवीश का इजहार है। पाकिस्तानियों के वोट के इस्तेमाल के बारे में रिमार्क्स पर तशवीश है। हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है ये करारदाद और पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐवान अमरीका और आलमी दुनिया से गज़ा और मकबूजा कश्मीर की आवाम की मुश्किलात नोटिस लेने का मुतालबा करता है। बराबरी की सतह पर बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाह है। यह अमर अफसोसनाक है कि अमरीकी नुमाइंदगान की करारदाद वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के सियासी इंतखाबी अमल के बारे में नामुकम्मल और गलत फहमी का नतीजा है। एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेगा, होने भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर बात हो रही है जी अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान, अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। उस पर भी आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कुछ
بتا رہے تھے کہ دہشت گردی میں تیزی آئی ہے اور کیسے آئی ہے اور کیوں آئی ہے، اس کے حق میں بات کر رہے تھے. کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. دہشت گردی میں جب تیزی آئی ہے تو میری درخواست ہے اسد قیصر صاحب سے اور سب لوگوں سے کہ اس موضوع کے اوپر سیاست نہ کریں. شہادتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، ہماری اکانومی جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی مرضی ہے. پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کے دہشت گردی کے پاس ہے کون ہے، یہ لوگ ہیں دہشت گردی کے پیچھے جو ہے. طالبان کے ساتھ ان کے روابط ہیں، ان کو عہدے یہ آفر کرتے رہے. 6000 بندہ وہاں سے لے کے طالب جو تھا پی ٹی پی کے یہاں لے کے آئے. یہ بات ہمیشہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ ان کے دور حکومت میں 6000 بندے یعنی تقریباً 35 فیملیز کو یہاں پر لے کر آئے تھے. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اتنے بااختیار وزیر اعظم تھے کہ ان کی ایما پر اور ان کے ایک فیصلے پر یہ سب کچھ ہو گیا؟ اسد عمر صاحب سے بھی بات کی، انٹرویو ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ مشترکہ فیصلہ تھا. اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف آن بورڈ تھے، اس وقت کے ڈی جی آئی آن بورڈ تھے، اور اس کے پاس تمام جو پارٹیز تھیں ان کے ممبران آن بورڈ تھے، اور یہ فیصلہ لیا گیا تھا. بٹ اینی ویز جس آپریشن کی بات ہو رہی ہے اس کے خلاف نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی تھی کہ پارلیمان میں معاملہ لایا جائے. اسد قیصر صاحب کیا کہہ رہے تھے، کوئی سنتے ہیں. ہمارے خارجہ پالیسی تو یہ ہے کہ نہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت کریں گے، نہ کسی کو اپنے ملک کے اندر مداخلت کرنے دیں گے. اگر آپ کے افغانستان کے ساتھ کوئی کنسرنز ہیں، کوئی ایشوز ہیں، تو اس کے لیے آپ ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں. لیکن اگر آپ یہ غلط فہمی ہے آپ کو کہ آپ اس طرح کام کریں گے تو آپ اس خطے کو عدم استحکام کا شکار کریں گے. اگر پارلیمنٹ میں یہ عدم استحکام والا جو ہے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کے خد و خال کیا ہے، اس کی ٹیوارز کیا ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی ایک بات کرتا ہے کوئی دوسری بات کرتا ہے. ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو انارکی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کے لیے بہت ذمہ دار رویے کی ضرورت ہے. اسد قیصر صاحب جس کانٹیکس میں بات کرتے خواجہ عزیز نے ایک انٹرویو دیا تھا آئی گیس وائس آف امریکہ، جس میں انہوں نے کہا نہیں سوری ایک اور چینل پہ انہوں نے ایک پرائیویٹ چینل کو انٹرویو دیا تھا. ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ افغانستان کے اندر جا کے بھی حملے کریں گے؟ ان کا تھا بالکل کریں گے، جب وہاں سے حملے ہوتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. اینی ویز پی ٹی آئی اس وقت مشکلات کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہوئے ہوئے تو اس کو 2 سال ہو گئے، لیکن اس وقت اندرونی خلفچار کا شکار ہے، گروپ بندی کا شکار ہے، دھڑے بندی کا شکار ہے، اور اب یہ آوازیں اندر سے اٹھنا شروع ہو گئی. اسی کا شاخسانہ تھا کہ عمر ایوب صاحب مستعفی ہو گئے. ناظرین پی ٹی آئی میں چل کیا رہا ہے، ان تمام معاملات پہ کچھ دیگر ایشوز پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود ہوں گے، ان سے جانیں گے. جنرل سے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے ترجمان سینئر رہنما. السلام علیکم رؤف حسن صاحب. وعلیکم السلام نادیہ، گاڈ بلیس یو. رؤف حسن صاحب آئی نو کہ آپ کا شیڈیول بڑا بزی چل رہا ہے اور پارٹی کے اندرونی معاملات اس وقت کافی حل طلب بھی ہیں اور غور طلب بھی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ذرا آج پارلیمان کے سیشن کی بات کر لیتے. امریکن کانگریس کا ایک قرارداد لے کر آنا، پاکستان کے اپنے یعنی اندرونی انتخابات کے بارے میں تحفظات ریز کرنا، یہ مداخلت کے زمرے میں آتا ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، بالکل نہیں آتا جی، مداخلت کی زمرے میں نہیں آتا. یورپین یونین کے آبزرورز نے آ کے اپنی رپورٹ دی ہے، کامن ویلتھ کے آبزرورز نے آ کے اپنی رپورٹ دی ہے. یو کے کی جو ہمارے یہاں وہ ان کی ہائی کمشنر ہے، اس نے ایک کنونشن کو خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے الیکشنز کے اوپر بہت ایکسٹینسولی کامنٹ کیا تھا. اس کے علاوہ فافن کی رپورٹ ہے، اس کے علاوہ پتن کی رپورٹ ہے. کچھ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، الیکشنز کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور انہوں نے صرف اور صرف الیکشنز کی بات کی ہے، انہوں نے کوئی انٹرونشن کی بات نہیں کی، کچھ نہیں کہا ہے. انہوں نے صرف یہ کہا ہے، یاد دہانی کرائی ہے کہ ان معاملات کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، بلکہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب چائنیز ابھی آئے تھے وہاں ان کے منسٹر، تو ان کے بھی جو انٹریکشن ہوا ہے ان میں سے جب سی پیک کے سلسلے میں ایک وہاں انہوں نے ارینج کیا تھا گیٹ ٹوگیدر، تو اس میں میں بھی موجود تھا. اس میں انہوں نے پبلک ڈومین میں آ کے کہا ہے کہ جی آپ کو چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی اینڈ پولیٹیکل سچویشن جو ہے نا وہ ملک میں ٹھیک کریں. تو یہ اگر چائنیز یہ کہہ سکتے ہیں، اور ان کو بالکل حق ہے کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں، لانگ سٹینڈنگ ہمارے ایسوسیٹ ہیں، ہمارے موسٹ ٹرسٹ وردی فرینڈ ہے چائنیز، اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں تو امریکن جو اگر ایک جمہوریت رہی ہے، اولڈسٹ ڈیموکریسی ان دی ورلڈ، اگر وہ انہوں نے پاکستان کے الیکشنز کے اوپر کامنٹ کیا ہے تو اس کو اتنی اس سے الرجک کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں، دیٹ واز ناٹ اونلی کامنٹ ایکچولی. اچھا رؤف صاحب، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو چیزیں جن کے نام اور وہ گنوا رہے ہیں وہ آرگنائزیشنز ہیں یا پھر وہ آبزرورز ہیں.
یہاں پہ انہوں نے کامنٹ نہیں کیا, یہاں پہ انہوں نے کہا تحقیقات بھی کریں, یعنی وہ پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کے انتخابات میں جو بے ضابطگیاں تھی آپ تحقیقات کریں, تو یہ مداخلت کے زمرے میں آتا ہے. جی, آئی ڈو ناٹ کنسٹرو کہ یہ مداخلت کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ تحقیقات تو بہت سی دنیا, بہت سے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم بھی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر ہم نے بھی ایک پٹیشن موو کی ہوئی ہے جو کہ انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں فکس ہوئی, لیکن میں نہیں سمجھتا, میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے الیکشن کے ساتھ کیا کیا ہے, تو وہ میرا خیال ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاکستان کے عوام کے مستقبل کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے. چلے اس پہ ٹھیک ہے, آپ کی رائے بالکل صحیح ہے. سر ایک بار بتا دیں سے پہلے کہ دوسرے ٹاپک پہ جاؤں, وہ جو سی پیک والا آپ نے کہا کہ ایک جو چائنیز منسٹر آئے تھے, ایک ڈیلیگیشن میں آپ بھی تھے, آپ کس کے بلاوے پہ وہاں گئے تھے؟ ہو انوائٹڈ یو؟ چائنیز گورنمنٹ کے بلاوے, ہمیں جو چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے انویٹیشن آئی تھی. اچھا, آپ کو چائنیز گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ آ کے اس ڈیلیگیشن میں شریک؟ جی, جو انہوں نے وہ سی پیک کے اوپر کانفرنس تھی اس میں شریک ہوں. جی بالکل, ہمیں ان کی طرف سے انویٹیشن آئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا رؤوف صاحب, یہ بتائے گا کہ پارٹی کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ لوگ نون سے شین نکلنا تھا, یہاں سے شین نکل رہا ہے. شیر مروت صاحب, اس کے بعد شاندانہ صاحبہ, شہریار آفریدی. شہریار افریدی ابھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ابھی اٹھ کے گئے ہیں. وہ ہمارا ہراول دستہ ہیں, وہ ہماری پارٹی کے بہت امپورٹنٹ انٹیگرل ممبر ہیں, وہ کہیں نہیں جا رہے. شندانہ گلزار کہیں نہیں جا رہی, باقی لوگ جن کا ذکر آپ کرتے ہیں کہیں نہیں جا رہے, یہ سب پارٹی میں رہ رہے ہیں. کوئی, اور آج شندانہ نے اپنے ٹویٹ میں ڈسون کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی فارورڈ بلاک جو ہے وہ بن رہا ہے. ابھی میری شہریار افریدی صاحب کے ساتھ بہت لمبی گفتگو ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس پارٹی کو چھوڑ کے جا کہاں سکتا ہوں, ہمارے ذہنوں میں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں. ہاں, ایک کام اور ہوا ہے جس کا میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ہماری حکومت وقت ہے, انہوں نے اپنے کچھ ٹاؤٹس جو ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ پارٹی میں ہم آہنگی جو ہے اس کو ڈسٹرب کریں اور مسگیونگس وہ کریٹ کریں. 3-4 ٹاؤٹس ہیں جو آج کل بڑے ایکٹیو ہیں, ان کو میڈیا کے اوپر بھی بہت سپیس مل رہی ہے, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ اس چارج کو لیڈ بھی کر رہا ہے. لیکن میں ان کو بھی یقین دلاؤں گا, آپ کو بھی یقین دلاؤں گا کہ جو مرضی, آپ نام لے لیں. آپ کا میڈیا اتنی ان کو سپیس دے رہا ہے, میں تو ان کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ گراوٹ کی انتہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں نام لے کے بھی اپنے آپ کو اس لیول تک لے کے جاؤں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پارٹی میں کوئی ڈویژن نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ڈویژن نہیں ہے. ہم تمام خان صاحب کے اور ان کے ویژن اور ان کی ڈریم اس کے گرد اکٹھے کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب باہر آئیں گے. نہیں, ایک سیکنڈ. اچھا دیکھیں, آپ جن کے نام نہیں بھی لینا چاہ رہے, لیکن ایوری بڈی نو, فواد چودھری ہوں گے, علی زیدی صاحب ہوں گے, عمران اسماعیل صاحب ہوں گے, اور شاید ایک کو میں نہیں جانتی ہوں گی, اب ذہن میں نہیں آ رہا. ان سے ایشوز کیا ہیں؟ مطلب اگر وہ ان کی پارٹی ہے, عمران اسماعیل صاحب کی ایفیلیشن تقریباً 27 سال کی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ. پنیما کا مشکل ترین کیس فواد چودھری صاحب نے لڑا, پورے میڈیا کو انہوں نے ہینڈل کیا. علی زیدی صاحب منسٹر تھے, ایک پرانی ایفیلیشن خاص صاحب کے ساتھ. کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ کوئی پرسنل گریونسز ہیں؟ صرف پرسنل گریونس کی بات نہیں ہے, انہوں نے پارٹی کو مشکل حالات میں یہ پارٹی کو ڈیزرٹ کر کے بھاگ گئے, یہ بگاڑے ہیں. میری پارٹی ان کے بھی مشکل حالات تھے نا, اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا تھا. سن لیجئے, ان کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ میری افیلیشن ان سب سے زیادہ پرانی ہے. ٹھیک ہے, میں پارٹی کو نہیں چھوڑ کے پایا. میرے چہرے کے اوپر جو گھاؤ ہے وہ اس بات کی یاد دہانی کراتا رہے گا کہ میں پارٹی کو نہیں چھوڑ کے گیا. ایک انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے, ایک انسان کی اپنی کیریکٹر ہوتا ہے, ایک انسان کی اپنی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی چیز کے اوپر اپنے آپ کو کمٹ کرتے ہیں, اگر آپ کسی ایک ویژن کو اسپاؤس کرتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑا نہیں جاتا. ہم یہ these are those rats you know which jump the ship. اچھا, یہ یونیفارم پالیسی ہے سب کے لیے؟ جی سب کے لیے. یہ یونیفارم پالیسی آپ کل بیان بھی کیا, کل ہماری خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی, اور اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے, جو کہ رات کو میں نے کاشف عباسی کے پروگرام میں. اون عباس بپی صاحب کیسے واپس آ گئے؟ اون عباس بپی صاحب کیسے واپس آ گئے پارٹی؟
جو ان کے بارے میں جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس میں جو ہمیں پتہ چلا تھا وہ نہیں تھا جو کہ زبان زد عام تھا، اس لیے ان کو پارٹی میں پوزیشن دی گئی تھی، وہ واپس آئے تھے. شاید آپ کو ایک دو اور بھی مثالیں مل جائیں، لیکن جو اوپنلی پارٹی کو چھوڑ کے گئے تھے، جنہوں نے پارٹی کے بارے میں بلکہ اور پارٹیز کے ساتھ جا کے لوگوں کو اس بات کی بھی پرووک کیا تھا کہ جی آپ یہ چھوڑ دیجیے پارٹی، ہم اپنا بلاک بناتے ہیں، ہم اپنی پارٹی بنائیں گے اور ہم ان کے خلاف سفارا ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر کل خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ان لوگوں کو پارٹی میں لے لو، پھر آپ کیا کریں گے؟ مان لیں گے یا پارٹی چھوڑ دیں گے آپ؟ آج ہم جو کھڑے ہیں، جو کل میں نے سٹیٹ کی ہے، وہ میری پالیسی نہیں ہے، وہ خان صاحب کی پالیسی ہے. کل اگر خان صاحب بیکاز آف ویریس کنسیڈریشنز اور ان پٹ جو ان کو ملتی ہے اس کی بیسس کے اوپر کچھ اور بات کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کا پیروگیٹو ہے، وہ ان کا پیروگیٹو ہے. ہمارا پیروگیٹو یہ ہے کہ ہم پارٹی فورم کے اوپر اگر ہم کسی بات سے ایگری نہیں کرتے تو ہم اپنا اوپینین جو ہے وہ دیں. لیکن پھر آپ ایکسیپٹ کر لیں گے باوجود اس کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہوں گے؟ دیکھیے یہ خان صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن اگر میری رائے لی جائے گی تو میں بالکل ایگری نہیں کروں گا، میں بالکل ان کے پارٹی میں واپس آنے کے حق میں نہیں ہوں گا. آپ میری رائے لے سکتے ہیں اس پوائنٹ اس وقت میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں. تو اگر یہ واپس آتے ہیں تو پھر آپ پارٹی کا حصہ نہیں ہوں گے، آپ پارٹی چھوڑ دیں گے یا کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیے میں کیا کرتا ہوں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میں ان کی مخالفت کروں گا. آپ ہر بات کی مخالفت کرنے کے بعد آپ پارٹی نہیں چھوڑ دیتے. ایک پارٹی کے ساتھ تو ایک پرماننٹ کمٹمنٹ ہے. عمر ایوب صاحب سے خان صاحب کو کیا گلے شکوے تھے سر؟ مجھے کسی گلے شکوے کا کوئی علم نہیں ہے. میرے ساتھ تو کبھی، میں جب ہر تھرسڈے کی میٹنگ میں جاتا ہوں اور تھرسڈے کو ہی ہم لوگ ملتے ہیں، تو گلے شکوے اگر ہوتے تو میرے سامنے ہی ہوتے. میں نے تو ان کو کبھی گلہ شکوہ کرتے ہوئے نہیں سنا عمر صاحب کے بارے میں. Then why he resigned? عمر ایوب صاحب انہوں نے بڑا، دیکھیے اپنے لیٹر میں انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. دیکھیے یہ 2 پوزیشنز ان کے پاس تھیں پارٹی میں. ہی از دا لیڈر آف دی اپوزیشن، پوٹینشیل پرائم منسٹر آف دا کنٹری، ٹھیک ہے، فل ٹائم جاب، ڈبل ٹائم جاب. دوسری پوزیشن ان کے پاس تھی سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی، جو پیوٹ ہوتا ہے. سیکرٹری جنرل از دا پیوٹ آف دا پارٹی بیسیکلی، وہ بھی ڈبل ٹائم جاب. تو یہ انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ جی میں فیل کرتا ہوں کہ میں دونوں جاب کے ساتھ جسٹس نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں، اگر وہ فیل کر رہے ہیں کہ وہ دونوں جاب ایک ساتھ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ کیوں ان کو اوور ورک اور اوور لوڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ دونوں جاب ایک ساتھ کریں؟ ایکسیپٹ کر لیجئے ان کا ریزگنیشن. یہ پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ ہے. انہوں نے آج ریزولوشن پاس کیا ہے. یہ ریزولوشن جو ہے یہ جائے گا خان صاحب کے ساتھ پاس، اور الٹیمیٹلی وہی فیصلہ کریں گے، انہوں نے کرنا ہے. اچھا نہیں، لیکن آپ لوگوں کی رائے یہ ہے نا کہ نہیں جی آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں. ایک بندہ اگر ایک کام 2 جگہ پہ نہیں کر پا رہا تو ٹھیک ہے، لیٹ ہم اس کو ریپلیس کر دیں، کسی اور بندوں کی تو کمی نہیں ہے. دیکھیے جو پارلیمنٹری پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کی بھی کوئی وجوہات ہوں گی. وہ میرا خیال ہے جو ریزولوشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے، وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا. اٹس ناٹ اے ویری کمپریہنسو ریزولوشن یو سی، بٹ وہ کچھ لائنیں جو ہیں اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ پارٹی کی اس پوزیشن کو چھوڑ کے جائیں. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری استدعا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے. آخر میں صرف ایک بات جاننا چاہوں گی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو پارٹی ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. لوگوں کے اندر، آپ کے ورکرز کے، آپ کے سپورٹرز کے اندر بڑا غم و غصہ ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ عملی اقدامات نہیں کر رہی، جس میں آپ کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں شاندانہ گلزار صاحبہ بھی شامل ہیں، جس میں شہریار رافیدی صاحب بھی شامل ہیں، کچھ دیگر بھی ہوں گے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، کیسے ان ایشوز کو آپ ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، یہ ایک آئی تھنک ایک ایموشنل رسپانس ہے، اور وہ میں اس کو بالکل سمجھتا بھی ہوں اور جسٹیفائی بھی کروں گا. خان صاحب کو تقریباً 1 سال ہو رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں تھا ہمیں کہ یہ جو اس قسم کے بھونڈے طریقے سے ان کو قید کیا جائے گا اور سزائیں سنائی جائیں گی. اور یہ عدت کا کیس تو ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اپریزل کرتے ہیں، شاید وہ بالکل کریکٹ اپریزل نہ ہوئے ہوں، لیکن پارٹی از ٹوٹلی کمیٹڈ کہ ہم نے خان صاحب کو باہر نکالنا ہے. اور اب جو پارٹی جو ہے وہ اپنے پبلک ایجیٹیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہی تین محاذوں کے اوپر ہماری جدوجہد تھی، پارلیمنٹ کے اندر، قانونی محاذ کے اوپر، اور اب یہ جو گریجولی آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل محاذ کے اوپر بھی ہم لوگ زیادہ ایکٹیو ہوں گے. اوکے جی، تھینک یو سو مچ جی. رؤف آپ کے ٹائم کا مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. نون لیگ کا اس پر کیا موقف ہے؟
जो आज कल पार्लियामान में हुआ। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो बजट इजलास था वो बड़ा गर्मा गर्म रहा। उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये कि बजट 2024-2025 जो था वो अप्रूव हो गया, और बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी ने शुरू में बड़ी बातें की, अवाम दुश्मन बजट 20 को करार दिया और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन उसके बाद पुरानी तनख्वाह पर ही गुजारा किया। लेकिन ये पुरानी तनख्वाह जो अरकान असम्बली हैं उनके लिए नहीं है। आज एक और जो कार्रवाई रही उसमें एक और बजट, एक और करारदाद बिल बेसिकली पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश हुआ, और उसमें उन्होंने कहा कि जो अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, और उसके साथ साथ जो उनकी सफरी अखराजात हैं उसको बढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ वो जो उनको एनुअली एयर टिकट्स मिलते हैं, अगर कि वो जब लैप्स हो जाते हैं एंड ऑफ द ईयर, तो उनको वो भी ख़त्म किया जाए, वो अगले साल को भी उनकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाए, वो अगले साल भी वैलिड रहे। बावजूद इसके कि आप आवाम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुर्बानी दे, आवाम से एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करे, आवाम से एक्सपेक्ट करते हैं कि पेट पे पत्थर बांध ले, महंगाई का सामना करे क्योंकि मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये हमें चेहरा या ये हमें खबरें नज़र आती हैं। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग थी, जब हमने देखा था कि अमरीकी कांग्रेस में करारदाद मंजूर हुई थी और तकरीबन 368 मेंबर्स ने 7 ने इसके हक़ में फ़ैसला नहीं दिया और 368 ने दिया कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं 2024 के 8 फरवरी को, उसमें इंतहाई बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं, रिगिंग के हवाले से बात की और तहक़ीक़ात का मुतालबा किया, जिसको पाकिस्तान में जिसकी मज़म्मत भी की गई, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। और आज हमने देखा कि फ्लोर ऑफ द हाउस एक पेश भी करारदाद हुई। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MLN के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम। खुर्रम दस्तगीर साहब ज़रा फरमाएगा कि जब हमें हुकूमत ये बताती है कि मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं है, जब मुल्क के वज़ीर ख़जाना हमें बताते हैं कि जी मजबूरी है, और मुल्क के वज़ीर आज़म ये बताते हैं कि हमारी ये मजबूरी है कि हमने IMF के कहने पे बजट बनाया है, फिर जो स्टेट मिनिस्टर हैं फाइनेंस, वो हमें ये बताते हैं कि हमारे पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम मज़ीद टैक्सेस लगाएं, टैक्सेस लगाएं क्योंकि IMF की ये मर्ज़ी है। और दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस का जो खर्चा है उसको आप 74 करोड़ 34 करोड़ आप उसको बढ़ा रहे हैं, टैक्सेस की मज़ीद टैक्स नेटवर्क का मसला, लेकिन असल जो है वो ये कि अरकान असम्बली की तनख्वाहों में एक दफ़ा फिर इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। सर ये क्या है? अब आम जब ये खबरें सुनती होगी तो आपके दिल में क्या आता है, क्या सोचती होगी? जी, अवाम बिल्कुल दुरुस्त हैं इतनी सोच में। अगर वो भी ये चाहते हैं कि अरकान असम्बली जो है वो अपनी जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी मजीद बोझ ना बने, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इसीलिए वज़ीर आज़म ने तो बहुत अरसा, बल्कि पिछली हुकूमत से ही जो गुज़रात थे उनकी जो मराद थी और उनकी जो तनख्वाहें थी वो हमने तो रज़ाकाराना तौर पर ख़त्म कर दी थी। लेकिन अब असम्बली में एक कसरत राय से मेरे तो ख्याल में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से करारदाद आई है, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए थी, उसमें कुछ उचलत बरती गई। सर बात हुई है ना कि मुश्तरका मफादात हैं, तो मुश्तरका मफादात में फिर यही सूरत हाल होती है। और दूसरी बात ये कि मुझे थोड़ा सा इसकी तस्दीक कीजिएगा कि जो आपको जो MNAs को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको जो एयर टिकट्स मिलते हैं वो आपके हुकूमती मामलात के, आपके सेशन अटेंड करने के लिए जब आप जाते हैं या डिफरेंट मीटिंग्स, ऐसे ही है इसीलिए मिलते हैं एयर टिकट्स? जी नहीं, ये एयर टिकट्स जो हैं ये ओवरऑल मेंबरान असम्बली को अपने घर से जो भी करीब तरीन एयरपोर्ट है वहाँ से इस्लामाबाद तक की इस्लामाबाद के सेशन अटेंड करने के लिए, और जो मुख्तलिफ अगर वो कमेटियों के अरकान हैं वहाँ जो कमेटी मीटिंग्स हैं उनको अटेंड करने के लिए दिए जाते हैं। और वो आम तौर पर हमारे तजर्बे में तो नाकाफ़ी होते हैं, बिकॉज मीटिंग्स काफ़ी हैं और कौमी असम्बली के सेशन में हफ्तावार आपने ट्रैवल करना है। तो ये बड़ी टेक्निकल सी बात थी, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर वो चाहते हैं कि उसे अगले साल भी जो है एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि
جو ایکسچیکر کے اوپر جس میٹنگ کے لیے ان کو اٹینڈ کر معذرت سر جو سیشن ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے ٹکٹ ملا وہ سیشن تو اس سے ختم ہو گیا, آپ نے اٹینڈ نہیں کیا, وہ میٹنگ آپ اٹینڈ نہیں کی, تو اس کو پھر اگلے سال کے لیے ویلڈ رکھنے کا کیا جواز ہے؟ دیکھیے یہ میں بھی کہوں گا یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی ایک مائنر معاملہ ہے, اس لیے بہتر تھا کہ اس کو کسی کمیٹی میں لا کر اس پر بحث کر کے تب اس کو ایوان میں لایا جاتا ہے, اس لیے اجلت برتی گئی ہے سارے معاملے. سر بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت مائنر معاملہ ہے, لیکن معاملہ کچھ چیزیں آپٹکس کے لیے ہوتی ہیں نا. ہم عوام کو کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے حال ہی میں بجلی کے بل آپ نے اس میں اضافہ کر دیا, نیپرا نے 5 روپے کچھ پیسے اضافہ کر دیا, اس کے بعد فکس چارجز آپ نے الگ کر دیے, اور پھر ہم جب عوام یہ دیکھتی ہے کہ اس کا تو خون تو آپ نے چھوڑ رہے ہیں لیکن حکومت اپنی برات میں اضافہ کر رہی ہے, تو وہ تھوڑا سا ایک irrelevant شو ہوتی ہے, nothing else. ایک تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ کسی طرح بھی برات میں اضافہ نہیں ہے, جو برات مل گئی ہیں ان کی جو مدت ہے اس میں اضافہ ہے, تو لہٰذا اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں, کرنی چاہیے کمیٹی میں کہ بھئی یہ ایکسٹینشن جو ہے آپ کو جو فیسلٹی ملی ہے اس کو ہمیں لانا ہے یا نہیں لانا. اصل تو یہی ہے کہ پاکستان کے میں جو ممبران اسمبلی ہیں وہ ان کے لیے کیا برات جو ہیں اور جو ان کی تنخواہ ہے کیا اس میں ایکچولی نہیں سر, معذرت کے ساتھ معذرت نہیں خرم دستگیر صاحب بہت معذرت, یہ جو بل پیش ہوا ہے اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو وفاق کا رائٹ تھا جو اس میں پرکس اینڈ پریویلیجز کا, یہ سیلریز کی ہائی کا, وہ لے کے فائنینس کمیٹیز کو دے دیا گیا ہے. وہی فائنینس کمیٹی جو پیپلز پارٹی کا ممبر لے کر آئے, پیپلز پارٹی اس کو بل لے کر آئی, اور دونوں جو فائنینس کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں وہ پیپلز پارٹی کے ہی جو رکین اسمبلی ہے وہ اس کو چیئر کرتے ہیں. دوسری بات آپ نے کہا اضافہ نہیں ہے, تو جو سفری الاؤنس ہے وہ 10 روپے فی کلومیٹر سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا. تیسری بات یہ کہ یہ جو بل پیش ہوا ہے جو کہ کثرت رائے سے منظور بھی ہو گیا ہے, اس میں سیلریز میں اضافے کی بھی بات ہے جو اس سال اسمبلی کی اس بل کے تحت ہو سکیں گی یا وہ کرائیں گے. جی دیکھیے میں چونکہ ابھی اس کے جو ڈیٹیلز ہیں بل کی وہ ابھی اس کی منظوری ہونی ہے, یہ کمیٹیوں کے پاس کیا ہے اور منظوری اس حد تک ہوئی ہے کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے. جب کمیٹی اس کے اوپر اپنی سوچ بچار کر کے دونوں ایوانوں کی اس پر فیصلہ کرے گی تب پھر اس پر حتمی بات تو تبھی سامنے آئے گی. چلے ٹھیک ہے, لیٹس موو. سر آج پارلیمنٹ میں قرارداد بھی منظور ہوئی, اور جو کہ امریکن کانگریس میں جو ہوئی تھی قرارداد کہ پاکستان میں بے ضابطگی کیا ہوئی الیکشن کے حوالے سے اور اس میں تحقیقات ہونی چاہیے, اس کے خلاف ایک ہوئی. اور بارہا یہ کہا گیا ایون تو ہمارے وزیر خارجہ کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اندرونی معاملات ہیں اور امریکہ مداخلت نہ کرے. بہت اچھی بات ہے مداخلت نہ کرے, لیکن یہی بات جب خان صاحب کہتے تھے تو خواجہ آصف صاحب کیا کہتے تھے؟ امریکہ تو بولے گا کیونکہ امریکہ کے جو ہے وہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے اور امریکہ نے ہمیں ڈرپس لگائی ہوئی ہیں, وہ جب چاہے ہماری وینٹیلیٹر کا جو ہے وہ سوئچ آف کر دے تو ہم تو ہماری معیشت اپنے آپ مر جائے گی. تو جب آپ اس وقت مداخلت پہ کو سپورٹ کے بیانیے کو سپورٹ نہیں کرتے تھے, تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں مداخلت نہ کریں. نہیں, مسلم لیگ نون مکمل طور پہ اس کا جو اس معاملے میں موقف ہے وہ پہلے دن بھی یہی تھا اور آج بھی وہی ہے کہ امریکہ نے وہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. وہاں جو آپ اور آپ کے ناظرین کے سامنے یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ وہ جو امریکہ کے ایک سفارتکار کی گفتگو تھی جو کہ ہمارے سفیر کے ساتھ کی گئی اور اس خفیہ مراسلے کا حصہ بنی, وہ چوک میں کاغذ لہرانے کے لیے نہیں تھی. سفارتکاروں کی گفتگو عوام کے ساتھ جلسوں میں سیاسی ایندھن نہیں بن کرتی. اصل ایشو اس پہ یہ تھا کہ وہ جو خفیہ مراسلہ ہے اس کو کیوں عوام کے سامنے رکھا گیا. اصل ایشو امریکی مداخلت نہیں تھا. اور آپ کو عوام کے سامنے نہ رکھتے لیکن مداخلت کر لیتے تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں دیکھیے یہی تو دیکھیں اس میں جو اگر ہم اس قسم کی میں یہ کہوں گا کہ بغیر امتیاز کی گفتگو کریں گے تو معاملہ صاف نہیں ہوگا. پہلی بات کلیئرٹی کہ خفیہ مراسلہ پاکستان کے اور کسی بھی ملک کا جو سفارتی مراسلہ ہے وہ دوسرے اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا, نمبر 1.
نمبر 2 یہ کہ اس کے اندر جو گفتگو تھی اس کا نوٹس لے کر شہباز شریف کی حکومت نے ڈیمارش کیا تھا اور امریکہ کی حکومت کے سفیر کو بلا کر ایک اپنا جو کیا کہتے ہیں احتجاجی خط تھا وہ ان کے حوالے کیا تھا کہ اس طرح کی گفتگو پاکستان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. تو ہم نے جو کام درست طور پہ کرنے والا تھا اس وقت کیا تھا. یہاں جب ایک منتخب ایوان کی طرف سے ایک پبلک ڈاکیومنٹ ایشو کیا گیا ہے, اس پر ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے اور درست طور پر ریئیکٹ کیا گیا کہ وہ یہ جو ساری باتیں ہیں, دیکھیے امریکہ کے ایوان کی طرف سے پاکستان کی مردم شماری پر بھی گفتگو ہوئی ہے, پاکستان کی تاریخ پر بھی گفتگو ہوئی ہے, اور ان کا یہ کہنا کہ ان کی جو رائے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن کیونکہ وہ ایک ریزولوشن ان کی حکومت پر بھی وہ لازم نہیں ہے, وہ پالیسی نہیں ہے, وہ ایوان کی رائے کا ایک اظہار ہے. اسی لیے اس کا بہترین جواب وزارت خارجہ کا بیان نہیں ہے, اس کا بہترین جواب آج پاکستان کے ایوان نے دیا. نظیر مختصر صاحب بریک, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. سر, شہباز شریف صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم ایک دفعہ پھر اپوزیشن کو مفاہمت کی دعوت دی اور کہا کہ آئیے جی مل کے بیٹھتے ہیں, معیشت آگے چلانی ہے, ملک آگے چلانا ہے, کوئی مسائل ہیں, خان صاحب کو بھی جیل میں کوئی سی مسائل کا سامنا ہے تو مل کر بیٹھتے ہیں. مذاکرات کی دعوت کو اگر ایکسیپٹ کر بھی لیتی ہو اپوزیشن, آپ کے پاس یعنی حکومت کے پاس دینے کو کیا ہے ان کو؟ جی ہمارے پاس تو دینے کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی کا ایوان ہے, اس کے اندر ہونے والی لیجسلیشن ہے, پالیسی ہے کہ اگر ان کے پاس عوام کے لیے مہنگائی کم کرنے کا کوئی فارمولا ہے تو ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر دہشت گردی سے نمٹنے کی کوئی بہتر تجویز ہے ہم بالکل تیار ہیں. اگر پاکستان کی جمہوریت کو تقویت دینی ہے وفاق جمہوریت جیسے کسی دستاویز سے ہم بالکل تیار ہیں. اگر الیکشنز کو بہتر کرنا ہے, الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے, ہم بالکل تیار ہیں. لیکن ایک شخص کی رہائی کی سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہے, یہی پالیسی. سر لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے اس میں یہ بات ہے, مہنگائی والی بات اور یہ والی بات کے لیے تو مذاکرات نہیں ہوتے نا, اپوزیشن سے مذاکرات نہیں ہوتے. مہنگائی کم کرنا یہ حکومت کا کام ہے اور حکومت کا فرض بھی ہے, اس میں اپوزیشن سے مذاکرات کرنا اور ان کو آن بورڈ لینا میرا خیال ہے یہ تو شاید ایسا ہوتا نہیں. بٹ اس کے باوجود اب معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی آئے مذاکرات کرتے ہیں. ایون اگر خاص صاحب کو جیل میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے, کچھ مصائب کا سامنا ہے, کچھ سختیوں کا سامنا ہے, اس پر بھی بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے, یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے. تو اب دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, دوسری اگر ہم مذاکرات کریں گے تو ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں, تو پھر تو ہم نہ ہی سمجھے. دیکھیے مینڈیٹ پاکستان کے عوام نے دے دیا ہے اور ان کو 31% ووٹ جو کیلکولیشنز ہوئی ہیں, ابھی اس پہ حتمی کیلکولیشن ہونی ہے, لیکن پاکستان کے 69% ووٹروں نے کسی اور جماعت کو بھی ووٹ دیا ہے اور وہ جماعتیں اس وقت حکومت میں موجود ہیں. تو مذاکرات جو ہیں وہ 69 اور 31 کے درمیان ہونے اور اس کے درمیان ان کا جتنا وزن ہے اس کے مطابق ان سے بات ہوگی. لیکن اس قسم کے جو بالکل ہی غیر حقیقی مطالبے ہیں وہ جاری رکھیں. انہوں نے تو واضح کہہ دیا کہ جب تک جو ہے وہ بانی چیئرمین رہا نہیں ہوتے مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے. ہمارا نقطہ نظر یہی ہے, میں دہرا دیتا ہوں, کہ پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے جہاں بھی مذاکرات کرنے ہیں ہم 24 گھنٹے تیار ہیں. ایک شخص کی رہائی کی سودے بازی ہم نہیں کریں. ٹھیک ہے سر, آخر میں یہ جو آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے عزم استحکام اور معاملہ پارلیمان میں لائے بغیر, معاملہ پارلیمان میں بحث کیے بغیر وزیر اعظم کا اناؤنس کر دینا, تو پھر آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ ربر پارلیمنٹ ہے, عمران خان صاحب آتے نہیں ہیں, ہمیں بلاتے نہیں ہیں, ڈسکشن ہوتے نہیں ہیں, پھر آپ لوگ بھی یعنی آپ کی حکومت بھی اگر اسی فٹ پرنٹس پہ کر رہی ہے تو کیا یہ مناسب ہے سر؟ جی دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ملٹری کے اور انٹیلیجنس بیسڈ ایکشنز ہیں ان کے لیے حکومت پوری طرح مجاز ہے کہ وہ اپنے آپریشن جاری رکھے, اور یہ آپریشن ہو بھی رہے ہیں. یہ اس جو دستاویز پارلیمان میں لائی گئی چند دن پہلے, اس سے پہلے بھی آپریشن ہو رہے تھے
اور آپریشن جاری ہے. یہاں جس طرح مختلف ایوانوں میں ہوتا ہے, یہ ایوان میں قرارداد لانے کا مقصد ایک عوامی رائے کو ہموار کرنا ہوتا ہے. جب آپ پبلک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح بھی ڈسکس کر رہے ہیں ایوان نمائندگان کی, اب جب یہ معاملہ پارلیمان میں آیا ہے تو یہ تمام سیکرٹ سے اور اس وقت کی جو آپریشنل حفاظت ہے اس سے باہر نکل کر ایک پبلکلی اس پر ڈسکشن کیا گیا. تبھی لایا گیا جب محسوس ہوا کہ اب پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو ہے ہمیں یہ سگنل دینے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ اعادہ کر رہے ہیں, تجدید کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی سے نمٹیں گے. تو اس کے لیے بہتر ہو سکتا تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں اس سے پہلے ایک میٹنگ بلا لیتے, لیکن بہرحال پاکستان کے عوام کی جانوں کی حفاظت, ہماری افواج کے جوانوں کی حفاظت اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایک ہر روز کرنے والا عمل ہے جو انشاءاللہ پاکستانیوں کی حفاظت ہم کرتے رہیں گے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے ٹائم کا. اور گفتگو کر رہے تھے خرم دستگیر صاحب نے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ عجلت میں یہ بل شاید پیش کر دیا گیا ہے جس میں اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ اور پرکس اینڈ پریویلیجز یا اس کے ساتھ انسینٹیوز میں, لیکن بہرحال ایک آپٹکس ہی صحیح ہوتا ہے. آپ عوام کو کہیں کہ پتھر باندھو اور آپ جو ہے وہ اپنے سیلریز میں اضافہ کروائیں, اپنے ٹریول الاؤنسز میں اضافہ کروائیں. اینی ویز پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.